बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया से स्पेशल रमज़ान रंग सहर ट्रांसमिशन में मदीहा अलमास खान आपके साथ है और मुझे मियाँ इमरान अरशद कहते हैं। नाज़रीन, हम हमेशा इस ट्रांसमिशन से सीखने की कोशिश करते हैं। हमारी हमेशा ख्वाहिश होती है कि हम अपने मौज़ूआत जो कि खूबसूरत मौज़ूआत होते हैं उनके हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह भी करें और तालीमात जो दीन इस्लाम की हैं वो आप तक पहुँचाएँ। हम अपनी ट्रांसमिशन का हमेशा आगाज़ तलावत कलाम पाक से करते हैं और बिल्कुल उसी तरह आज तलावत कलाम पाक के लिए एक बार फिर कारी सईदुल्लाह सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो सूरह अहज़ाब की चंद आखिरी आयात की तिलावत फरमाएंगे। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूँकि हमारे दिल के बहुत करीब है और अल्लाह ताला इससे कबूल भी फरमाए और हमसे खुश भी हो, उस हवाले से हमारे पास आज कलाम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 मेहमान पहली ब्रेक में मौजूद होंगे। तारुफ करवाना चाहूँगा, बाबर अली सजन साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। मोहम्मद वकास मदनी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। सर, आपके वक्त का भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और इमरान रजा कादरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। ख्वाहिश होगी कि तलावत कलाम में पाक से आगाज़ किया जाए। कारी साहब बिस्मिल्लाह फरमाइए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ليعذب الله المنافقين والمنافقات ليعذب الله المنافقين والمنافقات
والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما صدق الله العظيم جزاک اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اور ہم باری تعالیٰ کے لیے ہمارے بھائی محمد عمران قادری صاحب ہیں ہمارے ساتھ، عمران رضا قادری صاحب. ہم چاہتے ہیں کہ آپ حمد باری تعالیٰ ہمیں سنائیں. بسم اللہ کیجیے. حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم حاضر ہیں تیرے دربار میں ہم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم دیتی ہے صدا دیتی ہے صدا یہ چشم نم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا ان لوگوں میں لکھ دے نام میرا. محشر میں میرا رہ جائے بھرم محشر میں میرا رہ جائے بھرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. اور ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال طلب فرما مجھ کو ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو ہر سال کروں میں طواف حرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم اللہ کرم. جزاک اللہ خیر. بہت خوبصورت انداز میں عمران رضا قادری صاحب حمد باری تعالیٰ بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ کی شان دعائیہ انداز میں بیان کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو بیان کرنے کا ایک انداز ہے. اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوں، ہماری یہ دعا ہے. اور اس مقصد کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد وقاص مدنی صاحب. بسم اللہ فرمائیے. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا
उतर जाऊंगा और मेरी हर सांस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी, मेरी हर आस की डोरी दर पंजतन से जुड़ी। बेखबर हो के लहद में मैं उतर जाऊंगा और आदतें नात बहाना है, मेरी बख्शिश का आदतें नात बहाना है, मेरी बख्शिश का नात पढ़ते हुए मैं पुल से गुजर जा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और बाबर अली सज्जन साहब भी हमारे साथ हैं, हमारे भाई, जो कि इस बज़म में आज ख़ास तौर पे आए। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खूबसूरत सा कलाम सुनाइए, बिस्मिल्लाह कीजिए। कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, कतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे, मुझे कुछ और न दे। अपनी तमन्ना दे दे, कतरा मांगे। ये तेरी रहमत का एजाज नहीं तो क्या है, कदम उठे तो ज़माना मुझे रास्ता दे दे, कतरा मांगे। मैं इसे के लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मैं इस एजाज की लायक तो नहीं हूँ, लेकिन मुझको हमसाइए गुंबदे खजरा दे दे। और वेलकम बैक
नाज़रीन, रंगों की इस दुनिया में ये जो बज़म हम सजाए बैठे हैं, सीखने सिखाने का ये मरहला है। और इस बज़म में हमेशा से इस पैनल का खूबसूरत सा हिस्सा है अल्लामा नासिर मदनी साहब, जो कि डे फर्स्ट से हमारे साथ हैं और इंशाल्लाह इस माह मुक़द्दस में हमारे साथ ही रहेंगे, जिनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। बहुत शुक्रिया भाई आपकी आमद के लिए। और मुफ्ती नईम नूरी साहब है, आप भी मजहबी स्कॉलर हैं, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। आपसे भी आज के टॉपिक के हवाले से हम जानेंगे और किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ है, अपना एक अलग अंदाज रखते हैं और नात कोई की दुनिया में एक आला मकाम है, एक आला पहचान है। अलहाज अख्तर हुसैन कुरैशी साहब हमारे साथ हैं, बहुत शुक्रिया आपकी आमद के लिए भी। और शुबाना अब्बास हैं, एक दफ़ा फिर से हमारे पैनल का एक खूबसूरत सा हिस्सा। शुबाना आपको भी वेलकम करते हैं। और आज का जो हमारा मौजू है, इंतहाई अहम मौजू, जो कि वक्त की ज़रूरत भी है, और हम कोशिश करते हैं कि जो वक्त की ज़रूरत हो वही मौजू जो है अपने इस पैनल का हिस्सा रखें, इस बज़म का हिस्सा रखें। आज हम बात करेंगे जी तोहम परस्ती पर। तोहम परस्ती जो है मुआशरे पर, इसके असरात के बारे में बात करेंगे। क्यों हमने अपने अपने अकीदे बना लिए हुए हैं, अपनी हदें मुकर्रर कर ली हुई हैं, अपनी ही एक सोच बना ली हुई है। कुछ लोगों को अपने करीब के कुछ लोग होते हैं, फैमिली में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनको कि हम समझना शुरू कर देते हैं कि ये औरत मनहूस है, ये आदमी मनहूस है, इसको फलां कोई काम हम प्लान कर रहे होते हैं, शुरू करना चाहते हैं तो हम कहते हैं नहीं इसको नहीं बताना। या कोई घर में आ जाता है तो हम कहते हैं कि इसके आने की वजह से ये हुआ है। फिर हम लोग अगर कल हमने जैसे सदका खैरात पे बात की तो वो भी हम करते हैं, तो उसमें भी इतने सारे कल टॉपिक्स थे, लेकिन टाइम जो है बहुत शॉर्ट होता है, हमारे मौजू इतने खूबसूरत होते हैं। तो हम परस्ती पे आज बात करें तो इसमें और भी हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल डिस्कस कर सकें। अलामा साहब की तरफ चलते हैं। अलामा साहब बताइएगा, जिस मज़हब से हमारा ताल्लुक़ है उस मज़हब ने तो इतना खुल कर बता दिया है जो तरीक़ा ज़िंदगी है कि अपनी ज़िंदगी हमने किस तरह से, किस सहल अंदाज से, खूबसूरत अंदाज से गुजारनी है, फिर भी ये तोहम परस्ती हमारे मुआशरे में इतना फल फूल रही है, इसकी क्या रीज़न है? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वमा तशाऊना इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। देखें, अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अपने महबूब के ज़रिए पूरी दुनिया में जब हज़ूर ने ऐलान नबूवत फरमाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोहे सफ़ा पहाड़ी पे सभी को जमा करके कहा कि लोगों क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू तमलिकुल अरब वल अजम, अल्लाह को एक मान लो, तुम अरब अजम के मालिक बन जाओगे। ये अकीदा अलूहियत, अकीदा तौहीद, ये हमारा ऐसा है जैसे इंसान का दिल बंद हो जाए तो इंसान ज़िंदा नहीं रह सकता। इसी तरह इंसान के अकीदे से अगर अकीदा तौहीद ख़त्म हो जाए तो उसका इस्लाम ज़िंदा नहीं रह सकता। उसके अंदर जो इस्लाम ज़िंदा है वो अकीदा तौहीद की बुनियाद है। और ये तोहम परस्ती, बदशगुनी लेना और अपने से मुआशरे से चीज़ें घड़ लेना कि ये मेरे नफ़े की मालिक है, ये मेरी नुकसान की मालिक, इधर से मुझे नफ़ा मिलेगा, इधर से नहीं। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजर अस्वद को चूम के ये पूरी उम्मत को सबक दिया है कि हजर अस्वद, ना तो मेरे नफ़े का मालिक है ना मेरे नुकसान का मालिक है, सिर्फ मैं तुझको चूम रहा हूँ तो मेरे महबूब की अदा है। व मन युतिर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जो मेरे नबी ने किया वो अल्लाह की अताअत है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बुनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। हजूर की ताबेदारी में ही अल्लाह की मोहब्बत है। जो हजूर के ताबे नहीं है वो अल्लाह से नहीं मिल सकता, जो हजूर की नकल नहीं मारता वो अल्लाह से नहीं मिल सकता। तो मेरे नबी ने कह दिया है कि सब कुछ करने वाली अल्लाह की ज़ात है। ये 360 जो बुतों से लोगों ने उम्मीदें लगाई होती थी और उन्होंने तो परिंदे ऊपर से अगर उड़ जाते थे तो उनसे उम्मीदें लगाते थे कि ये अगर बाईं तरफ गया तो मुझे अच्छा नहीं रहेगा, दाईं तरफ गया तो अच्छा रहेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला इस हदीस के रावी नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोहदा करबला में उनका एक ताज का नाम है। और मैं यहाँ पैगाम भी दूंगा कि उनको मिटाने वाले आज उनकी कब्रों के निशान मिट गए। करबला में हुसैन का आज भी राज है, हर दिल में लोगों के दिल जिंदा है। हजरत इमाम हुसैन लोगों के दिलों में राज करते रहेंगे, लोगों के दिलों में क़यामत तक जिंदा रहेंगे। हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नाना जान दुनिया को ये बताने के लिए आए कि इंसान को अपना नज़रिया, अपना अकीदा किसी चीज़ से मनूस नहीं कर रहा।
جیسے وہ میں نے اجر اسود کا واقعہ بیان کر دی ہے کہ نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک ہے. یہ حد متعین کر دی مصطفیٰ کریم نے کہ نفع بھی اللہ کی طرف سے اور نقصان بھی اللہ کی طرف سے. صحیح بخاری میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تقدیر پہ باب باندھ دیا ہے کہ تمہاری تقدیر میں جو لکھ دیا ہے صرف اس کو آپ کی دعا یا ماں باپ کی خدمت یہ آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہے. جو دعا ہے وہ بدل سکتی ہے اللہ کی لکھی ہوئی تقدیر, مگر جو اللہ نے لکھ دیا وہ آپ کے ساتھ ہونا ہے. اور قرآن مجید میں واضح طور پہ اللہ نے کہہ دیا وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ, جو تم چاہتے وہ نہیں ہوگا. وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ کہتا ہر امر پہ میرا امر غالب آتا ہے. تو مگر ہم نے تو یہ اتنی توہم پرستی آ گئی کہ ہم نے ایک وہ گدھا گاڑی جا رہی ہے تو اس کی پیچھے جو پھٹی لگی ہوتی ہے میں نے دیکھا ہے اس پہ بھی گھوڑوں کی سموں کی جو ہے نا وہ کھریاں لگائی ہوتی ہے ایسے. اور امریکہ میں بھی کئی ایسے گھر ہیں ان کے دروازوں پہ انہوں نے گھوڑوں کی وہ سمیں لگائی ہوئی ہیں. اسی طرح ہم کئی ہندسے کہتے ہیں یار یہ ہندسہ اچھا نہیں ہے. امریکہ میں آج بھی 13 کے ہندسے کو پسند نہیں کیا جاتا. 13 کا ہندسہ آپ کی ہوٹل انڈسٹری میں باقاعدہ اس نمبر کا روم نہیں رکھا جاتا, اور جہازوں کی سیٹوں پہ نہیں کہیں میں لکھا جاتا. جب بلڈنگ 13 نمبر کی ہوتی ہے اور اسی طرح وہ 13 کے سیٹ بلڈنگ کو 14 بولتے ہیں, یعنی 13 کا. آج بھی پڑھی لکھی جدید ٹیکنالوجی رکھنے والی قوم جو سائنس پہ کہتی ہیں کہ ہم تو سنی سنائی بات پہ یقین نہیں کرتے. اسی طرح عربوں میں بھی لوگ جو تھے وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ساری چیزوں کو آ کر ختم کیا اور لوگوں کو کہا کہ جب تم گھر سے نکلو تو یہ پڑھنا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو اللہ کی سپرد کر کے آپ نکل جائیں تو سارے کام سیدھے. ہمارے آگے سے تو بلی گزر جائے, کتا کالے رنگ کا گزر جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی آج کام پہ نہیں جانا, آج فلان. ہم منگل کے دن کو خاص طور پہ بڑا منگل کام سنگل کہندے نے, اور اگے لوگ کہندے نے بدھ کام سود. یہ چیزیں آج بھی ہے اس دنیا میں, جبکہ لوگ کہتے ہیں ہم چاند پہ پہنچ گئے. آپ یہ کہتے ہیں, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یار فلاں آدمی جو ہے نا صبح دار لینا آ گیا نا تو سارا دن دار ہی دیندے رہنا. یہ ہمارے نظریات ہیں. اللہ ہمیں توحید پہ پکا رکھے, مصطفیٰ کی تابعداری پہ پکا رکھے, ہم ان بدشگونیوں سے بچیں. یہ جتنے برے بدشگونیاں یہ ہمیں شرک کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ ہمیں توحید پہ پکا رکھے. علامہ ناصر مدنی صاحب بہت خوبصورت انداز میں توہم پرستی کے حوالے سے رہنمائی فرما رہے تھے. ناظرین, کچھ ایسی چیزیں جو نارملی ہم اپنے معاشرے میں, اپنی سوسائٹی میں اور خاص طور پر دہی کلچر میں دیکھتے ہیں, اس پر بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ چونکہ الحاج صاحب موجود ہیں, میں ان سے بھی رہنمائی لوں گا. جی ہاں سر, کالی بلی آپ کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو اکثر لوگ سفر نہیں کرتے, جیسے علامہ صاحب نے بھی پہلے بات کی. صدقہ دینا ہے تو کالا بکرا, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی اور معاملہ, گھر میں دودھ ابھر جاتا ہے, دودھ گر جاتا ہے باہر پکتے ہوئے, تو خاتون کے حوالے سے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی نقصان ہونے والا ہے. بدقسمتی کا یہ معاملہ ہے. رہنمائی فرمائیے گا. مفتی نعیم نوری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں کہ ہم اس تمام ضمن کو, چونکہ ہم ہندو معاشرے کے ساتھ رہ کر آئے اور ہمیشہ اسی کو یماڑ بناتے ہیں, اس سے عافیت کیسے پا سکتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبارک اللہ ذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. بہت اہم موضوع ہے. میں بنیادی بات کرنے کا عادی ہوں جہاں سے خرابی ہوئی ہے. بندہ مومن جب کلمہ قبول کرتا ہے, یا ہم بائی برتھ مسلمان ہیں, یا ماں باپ مسلمان ماں باپ کے گھر میں ہم نے جنم لیے, تو یہ اللہ کا دگنا احسان ہے. ہمارے کلمے کے 2 حصے ہیں, یعنی 2 اس کے جز جو ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پہ بات کرتے ہیں. کوئی معبود نہیں اللہ کی سوائے اللہ کی. اچھا, ایمان کی 2 قسمیں, ایمان مجمل اور ایمان مفصل. میں صرف اس پہ اجمال پہ ذرا بات کروں گا. آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ ٹھیک ہے, وشرہ من اللہ تعالی. خیر و شر سب اس کی طرف سے. بالکل. اچھا, خرابی کہاں پہ ہوتی ہے؟ خرابی وہاں پہ ہوتی ہے جب آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. ہمارا ایمان ابھی تک وہ نہیں بنا جو نبی پاک نے اپنے صحابہ کرام کا بنایا ہوا ہے. بے شک. جس ایمان کی روشنی ہمیں اہل بیت طہار نے دی ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں ملا ابھی تک. اللہ کرے وہ ہمیں نصیب ہو. حالانکہ ملا نہیں, یا ہم نے اس کو حاصل نہیں کیا. مراد یہی ہے نا, ہماری اپنی کوتاہیاں. ہم نے اس میں جب کوتاہیاں کی تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب تم کوتاہیاں کرتے ہو تو تم خیر سے محروم رہتے. اب صورتحال یہ ہے کہ جب ہم
مسلمان ہو گئے تو ہمارے تمام کے تمام معاملات اللہ کے سپرد ہیں. ساری کائنات وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آگے کیا کہا؟ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، کہ اللہ کی ذات پر تمہیں توکل ہونا چاہیے، نہ کہ تمہیں توہم پرستی یا بدشگونی ہونی چاہیے. دیکھیے یہ ہمارا خطہ نو ڈاؤٹ ہم یہاں سے کنورٹڈ لوگ ہیں، ہندو سے سکھ سے ہم مسلمان ہوئے ہیں. کچھ ایسے خاندان ہیں جو ازل سے یعنی حضور کے زمانے سے کچھ سادات کرام، ہم چونکہ ان لوگوں کے ساتھ رہے ہیں ہماری تربیت میں یہ کمی کوئی نہیں رہ گئی، ہماری تربیت میں کمی چھوڑی نہیں، ہم نے وہ اس چیز کو حاصل نہیں کیا. صوفیاء کرام نے، اولیاء کرام نے. اب دیکھیے میں سب سے پہلے ذکر کروں گا حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب رائے راجو لاہور کا جو جادوگر تھا وہ دودھ لیتا تھا، ایک عورت جو دودھ کی سبیل کا وہاں سے رواج چلا ہے، وہ داتا صاحب نے کہا پردیسی لوگ ہیں، اللہ کو ماننے والے ہیں، توحید کا پرچار، ہمیں دودھ دے دو. انہوں نے کہا نہیں وہ تو جوگی ہے، وہ میرا سارا کچھ اڑا دے گا. جب اس کو دودھ نہیں دیتی تو میری بھینسوں کے تھنوں سے خون آتا ہے. آپ نے فرمایا یہ بدشگونی نہ کر، اس کو یقین نہ کر، میری اللہ کی کتبوں پہ یقین کر. صوفیہ نے ایمان بنایا نا ہمارا. ہمیں ایمان کے کلمہ جو وہاں سے ملا ہے، یا رسول کائنات کی بارگاہ سے ملا ہے یا ان کی تربیت سے ملا ہے. اس نے یقین کر لیا اللہ کی ذات پر. اس نے کہا آپ کا اللہ، میرے اللہ پہ یقین کر، دیکھ تو صحیح ہوتا ہے کیا. دودھ دیا، خون نہ آیا. اب اس کا یقین جو ہے نا وہ مکمل ہو گیا. پھر دوبارہ اس نے دینا شروع کیا. پھر وہی جوگی، وہی جادوگر بدشگونیاں پھیلانے والا، جب ایک ایمان کامل والے، ایک اللہ کے بندے کے پاس، ایک توحید پرست کے پاس، اللہ کے عاشق کے پاس، نبی پاک کے محب کے پاس جب آتا ہے تو پھر اس کا ایمان کس طرح بنتا ہے کہ وہی رائے راجو جو ہے نا شیخ ہندی بن جاتے ہیں. اچھا بنیادی میاں صاحب بات یہ ہے ہم نے اپنی بنیاد ٹھیک نہیں رکھی ہوئی، جس لیے ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. نہ کوئی بلی کچھ کام خراب کرتی ہے، نہ کالا بکرے کا صدقہ دینے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، صرف کالا بکرا نہیں ہے. پر آگے اگر جس طرح ابھی کہہ رہی تھی مدیہ کہ بھی دودھ گرم ہو کے گر گیا ہے تو بدشگونی ہو جاتی ہے، عورتوں کی مصیبت آ جاتی ہے. بالکل. ساس گلے پڑ جائے گی خدا نہ کرے، ساس سے اگر گر گیا تو جناب بہو کہے گی یہ آپ نے کیا کر دیا ہے، یا اس طرح کر لیں بیٹی سے گر گیا ہے تو وہ بھابھی ہے تو وہ اس کو کہہ دے گی یہ تو نے کیا کر دی، بھابھی سے گر گیا. تو اس کی بدشگونی کی وجہ سے مفتی صاحب ہمارے یہاں تو اس قدر مطلب حالات خراب ہے کہ اگر بیٹی کی شادی کی جاتی ہے تو جہیز میں تالا نہیں دیتے ہیں، کہ تالا نہیں دینا بیٹی کو. خدا نخواستہ اگر جہیز میں سے تالا دے دیا تو اس کے گھر میں تالا چھری کینچی نہیں دیتے ہیں. اس طرح کی چیزیں مطلب یہ اتنے ڈرا دینے والے کانسیپٹ ہیں کہ یقین کریں. جب میری اپنی شادی ہوئی تھی میری امی کو محلے کی عورتوں نے کتنی نکالا تھا کہ نہیں یہ سب نہیں. آج بھی جولی میں چاول ڈال کے پیچھے پھینکتے ہیں. ابتدا میں ایک بات عرض کی ہے نا، ابتدا یہ ہے کہ جب ہم نے کلمہ پڑھا ہے نا، اب ہماری زندگی کا مالک، ہمارے نفع نقصان سب اللہ کی طرف سے ہے. ہمیں اللہ کی ذات پر جتنا ہمارا یقین کامل ہوگا. اب دیکھیے یقین کی بات آپ نے ابھی کی تو میں شیئر کرتا ہوں اپنے ناظرین کی خدمت میں. میں علماء کرام کے لیے بھی ہدیہ پیش کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کے پاس ایک شخص آتا ہے، کہتا ہے تیرے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. میں نے کہا میرے گھر میں آگ نہیں لگی. کہتا میں بھائی دیکھ کے آیا ہوں لگی ہوئی ہے، جا تو پتا تو کر. اس نے کہا نہیں لگی ہوئی ہے. یہ حدیث شریف ہے. جی جب گئے صحابی رسول تو کہا دکھا آگا ہے. اس نے کہا تیرا یقین کس طرح کامل تھا؟ کہ میرے مصطفیٰ کریم نے کہا تھا جو آیت الکرسی پڑھتا ہے نا اس کے گھر میں کوئی مصیبت نہیں آتی. اللہ اکبر. یہ ایمان کامل کی بات ہے. بے شک ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، ہمارے دل و نگاہ مسلمان نہیں ہے. میں یہاں پہ ایک تھوڑا سا وہ بات بھی شیئر کرنا. ہمارے ایمان کی کیفیت کیا ہے؟ کوئی کتابوں میں واقعہ لکھا ہے حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بزرگوں نے. آج اس کو میں تھوڑا سا مختلف کر کے سناتا ہوں. مطلب ایک ہندو، ایک سکھ اور ایک مسلمان. یہ آپ دیکھیں جی، آپ بھی اپنے اللہ سے کریں، دیکھیں کون کسی کی سنتا ہے. یہ دریا پار کرنا ہے. اب ہندو نے رام رام کہا تو دریا پار کر گیا. اس کی مورتی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا. سکھ نے اپنے گرو کو یاد کیا تو وہ دریا پار کر گیا. اب مسلمان کی کیفیت دیکھیں کہ اللہ تو لجپال ہے، میری لاج رکھنا، تیرا کلمہ پڑھتا ہوں، تیرا بندہ ہوں. دریا پار کرنا، بسم اللہ الرحمن. مولویوں سے سنا تھا بسم اللہ پڑھنے تو دریا پار ہوتا ہے. دریا پار کرنے لگا، کہتا اللہ تو یقین ہے رام تو بھی خیال رکھیں. تو میرے کیا ہماری مسئلہ یہ اللہ نے ہی امتحان میں ڈالا تھا اور آپ متزلزل. تو مطلب یہ کہ آپ کا ایمان جب کامل نہیں ہے، آپ کی دل و نگاہیں مسلمان نہیں ہے، تو پھر یہ بدشگونیاں جو ایمان کامل ہونا بہت ضروری ہے. یہیں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ الحاج اختر حسین قریشی صاحب موجود ہے اس محفل میں. چونکہ یہ شعور کی محفل بھی ہے اور سرور کی محفل بھی ہے، تو سرور حاصل کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میری آپ سے بھرپور فرمائش. ابھی میں آغاز میں بھی آپ سے کہہ رہی تھی پلیز
جی واہ قریشی صاحب سبحان اللہ. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. کون ہے وہ جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. علامہ صاحب کیسا یہ گانا؟ وہ پیکرے دلربا بن کے آیا. وہ پیکرے دلربا بن کے آیا. روح ارض شمع بن کے آیا. سب رسول خدا بن کے آئے. وہ حبیب خدا بن کے آیا. جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. آج نہیں کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے. حسنین کی بات. حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق. حسنین کے دو نین پہ 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 دو نین پہ. حسنین کے دو نین پہ سونین تصدق. ارے سونین تو کیا چیز ہے کونین تصدق. حسنین حسنین بس زہرا کا وہ بابا ہے. حسنین کا نانا ہے.
پال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے محروم کرم اس کو رکھیے نا سرے محروم کرم اس کو رکھیے نا سر محشر جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے جیسا ہے نصیرہ کے سائل تو پرانا ہے ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ جزاک اللہ خیر الحاج اختر حسین قریشی صاحب بہت خوبصورت انداز میں محبت برا کلام پڑھ رہے تھے. اللہ تعالیٰ اس محبت کو سلامت رکھے. بلکہ میری خواہش یہ ہوگی کہ ہر سانس کے ساتھ اس محبت میں بے پناہ اضافہ ہوتا جائے, اور جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں تو یہ محبت ہمارے لیے ڈھال کا کام کرے اور پناہ کا کام کرے. علامہ صاحب, موضوع کے حوالے سے بات کرتے ہیں, توہم پرستی جو کہ آج ہمارا موضوع ہے. سمجھنا چاہوں گا کہ خود احتسابی بھی ہمیں کرنی چاہیے. روٹین ہماری ہوتی ہے کہ ہم کہتے ہیں فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. ہم اپنے گریبان میں بھی جھانک کر ذرا دیکھیں, میڈیا کی سکرین جو ہے ہر گھر میں موجود ہے, اور اب تو ایک کمرے میں بھی نارملی ایک آدھا ٹی وی ہوتا ہے, اور اس کے بعد آپ کے موبائل میں بھی. میڈیا کی سکرین نے کیا کردار ادا کیا اس میں؟ دیکھیں, میڈیا نے اس کام پہ بہت کم توجہ دی ہے, بلکہ جو کسی کی روایتی رسم و رواج ہے میڈیا نے سکرین پہ لا کے پوری دنیا کو امت مسلمہ کا چہرہ مس کر کے دکھایا. میڈیا کا کردار اور رول یہ ہونا چاہیے کہ ان کی سکرین پہ بات وہ آئے جو تھینٹک ہو, جن کو مفتیان کرام, محدثین اعظام, علماء کرام سرٹیفکیٹ کے کہ یہ بات بالکل تھینٹک ہے, یہ سکرین پہ جائے اور پوری دنیا دیکھ رہی ہوتی ہے. امت مسلمہ کی جو بات سکرین ٹیلی ویژن پہ آتی ہے وہ ایک ترجمہ ہوتا ہے پوری دنیا کے سامنے کہ یہ مسلمان جو کام کر رہا ہے اس کی کوئی پیچھے نہ پیچھے ہسٹری موجود ہے جہاں سے اسلام چلا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو ہم دیکھیں تو میرے محبوب نے 40 سال ان میں رہ کر ایسی زندگی پیش کی ہے کہ کوہ صفا پہ کہا کہ آپ نے مجھے کیسا پایا. میرے محبوب کو تو اللہ نے آخر الزمان ابھی تب لکھ دیا جب ابھی آدم میں مٹی میں ابھی اللہ نے روح بھی نہیں پھونکی تھی. تو اللہ کریم نے اب آپ دیکھیں ایک اور میں مسئلہ ادھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ قبروں میں جاتے ہیں نا اکثر لوگ, میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ کہتے ہیں یار سری پھینک آنا. بھئی قبروں میں سری پھینکیں گے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا کسی کو, وہ تو کھاتے نہیں ہیں, مردہ نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ دیکھتا, نہ سنتا ہے, کچھ بھی نہیں کرتا, تو ادھر پھینکاتے ہیں سری. اکثر تویزوں والے اور یہ جو عامل ہیں یہ کہتے ہیں کہ جنات کے لیے 11 کلو ہمیں گوشت کی کڑائی چاہیے. بھئی جنات تو گوشت کھاتے ہی نہیں, وہ ہڈی کھاتے ہیں. جنات کی خوراک گوبر ہے, جنات کی ان کی جو گوبر ہے وہ خوراک ہے, وہ کوئلہ ہے جو ہڈی ہے. تو یہ گوشت کے نام پہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جب پھینکنے جانا تو پیچھے نہیں دیکھنا, عوام کو نا یعنی اس میں پھنساتے ہیں جال میں بھی گھبرا جائے. پھر وہ کہتے کیا ہیں بھی ہم تو ڈر جائیں گے جی, تو کہتے پھر آپ ہمیں پیسے دے دیں ہم خود ہی گوشت پھینکائیں گے. اور آگے کیا بات لمحہ فکری ہے کہ یہ لوگوں کے دلوں میں ڈالتی یہ بات کہ ہم نے چلے کاٹے ہوئے ہیں.
بھئی میں کہتا ہوں جس کے پاس درود ابراہیمی کا وظیفہ ہے نا، میرے محبوب پہ درود پڑھتا ہے، میری سرکار نے فرمایا وہ دعا آسمان پہ نہیں جاتی جس پہ میرے سے درود نہ پڑھا جائے، وہ نماز آسمان پہ نہیں جاتی جس پہ درود نہ پڑھا جائے، وہ جنازہ قبول نہیں ہوتا جس میں درود نہ پڑھا جائے۔ اس سے بڑھ کے کیا ہمارے پاس وظیفہ ہونا چاہیے کہ جب آپ درود پاک کا وظیفہ جاری رکھیں گے تو اللہ بن مانگے ہی آپ کو سب کچھ عطا کرتا جائے گا۔ ہمارے پاس ایک اور کام چل رہا ہے کہ جب صدقہ کرنا ہے تو کالے چنے تقسیم کرنے، یہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے ہم گلیوں میں تو وہ تقسیم کرتے تھے۔ اور ایک اور لمحہ فکری ہے کہ ہم جب صدقہ کرتے ہیں تو اس چیز کا یہ جو میرے ناظرین ہے میں اپنے روایتی انداز چ کہاں گا، اے سری جڑی ونڈ کے تے تسی آندے ساڈیاں مصیبتاں ٹل جن صدقہ دے دیے تے اے سری تہاڈی سس آئی ہوئے تو دے کے پکا کے رکھو، ہاں میں ویکھاں گا کھائے گی ہے تے جیڑی چیز تیری سس نو پسند نہیں تے او تو اللہ دے رستے چ ونڈ کے کہیں کہ مولا کریم مینوں مشکلاں تو بچا لیں۔ اے سب لوگ جو چیز ہمیں پسند ہے وہی اللہ کے رستے میں ہم صدقہ کریں تو پھر وہ اللہ کو قبول ہے۔ ہم نے تو چیزیں ہی ایسی تقسیم کرنی ہوتی ہے، ریڈی تے جا کے انہیں کیلے کی درجن ہے 200 روپیے، دو اے کی 60 روپیے، خیر ہے یار یہ لنگر نالوں لے گئے نے پور ہے تو انہیں کہ کی کرنے ونڈنے چل لے جا۔ ہم جہاں ایک چھابڑی والے کے پاس بیٹھ کر ہم اللہ اور اپنا معیار جو برابر نہیں کرتے کہ اللہ کے رستے میں جو چیز ہم نے تقسیم کرنی ہے اس کا معیار گرا دیتے ہیں کہ چلو کوئی گل اللہ سے نہیں دھوکہ ہی کر رہے ہیں نا، ہاں جی، تو پھر اللہ بھی تو دیکھتا ہے نا، اللہ تو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور۔ اس لیے میں اپنے ناظرین سے کہوں گا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ، اللہ کہتا ہے میں نے شرک کرنے والے پہ جنت حرام کر دی ہے۔ اور میرے محبوب نے ساری زندگی اپنے صحابہ کو توحید سکھائی ہے، شرک سے بچایا ہے، تو مجھے امید ہے کہ میرے محبوب کے جتنے صحابہ وہ شرک سے پاک دنیا سے گئے، بدعت سے پاک دنیا سے گئے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی شرک سے بچے۔ ان شرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے، اور ان شرک لظلم عظیم کہہ کر اللہ نے کہا دنیا میں جتنے لوگ میرے ناظرین سن رہے ہیں یہ شرک کی مذمت میں آتا ہے کہ آپ تویز سے بچیں، شرکیہ تویزوں سے منتروں سے بچیں۔ اور آگ کا پھٹکنا یہ بڑی بات مشہور ہے، جس دن آگ پھٹکے بس مجھے کوئی نقصان ہو جانا ہے، یہ عربوں میں بھی بات موجود تھی، مگر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت جناب جی ولید، کافی صحابہ کرام، حضرت نعمان، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ، صحابہ کرام سے یہ حدیث موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ یہ آنکھ پھٹکنے سے بالکل کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ جب حضور نے دعا بتا دی ہے کہ آپ دعا پڑھیں، اب وظیفہ کریں تو اللہ کسی کو کوئی نقصان نہیں چاہتا۔ تو ہم جو ہیں آنکھ پھٹکنے پہ بھی کہتے ہیں کہ آج میرا نقصان، نمک، عربوں میں یہ بات مشہور تھی، ان کا نمک زمین پہ گر جانا تو انہوں نے کہنا کہ اب نقصان ہو جانا ہے۔ جیسے دودھ کا اور آٹا کا کہہ رہے تھے نا کہ آٹا ہن کئی کہندے نہیں جی کہاں بولے تے پرونا آنا ہے، مہمان آتے ہیں، ہاں جی، کئی کہتے ہیں جی آٹا گندیاں جڑا ہے نا آٹا ڈگ جاوے یا پرات چو ہلے تے جی مہمان آنا ہے۔ یہ ساری باتیں ہماری طرف سے، بلکہ یہ ہم تو یہ بھی بات سنی ہے کہ بلی جتنی دفعہ میوں کرے اتنے مہمان آتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب بھی مثال جانتے ہیں، میں بیان نہیں کرتا۔ اچھا ویسے کہتے ہیں کہ بلی اگر خدا نہ خواستہ بہت عجیب و غریب قسم کی سم ٹائم آوازیں نکالتی ہے اور اگر اللہ نہ کرے آپ کے گھر کے دروازے مین ڈور کے باہر اگر ایسا کرتی ہے تو خدا نہ خواستہ کہتے ہیں اس گھر میں کوئی ڈیتھ ہوتی ہے۔ اس بارے میں یہ بھی بات میں نے سنی بھی اور مجھے پوچھی بھی لوگوں نے کہ گھر کے باہر اگر کتا روتا ہو تو پھر لگتا ہے گھر میں نقصان ہونا ہے۔ یہ ساری چیزیں بالکل نیل ہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ میرے محبوب علیہ السلام یہ ضعف الاعتقادی ہے، ہمارے اتنی اعتقاد نظریات کمزور ہو گئے ہیں کہ ہم لگے جاتے۔ دیکھیں ایک گاڑی میرے دوست کی، مجھے بولنے لگا کہ گاڑی کا افتتاح کرنا ہے، میں نے کہا آپ کی ماما زندہ ہے؟ کہتے نہیں، کہتے آپ سے کرانا، میں نے کہا چلو میں کرا دیتا۔ میں گیا تو انہیں ایک جتی دا چھتر جڑا سی نا گڈی دے وچ لایا تے میں انہوں پوچھیا بھی یہ کد نہیں لایا، کہندے جی گڈی نہیں وجی تے میں کہا نظر نہیں لگے گی تے میں دوسرا ہے کہنا مولوی جی کی کرنا ہے، میں تو مینوں یہ تو بھی سونا لگدا میں تیرے گل چ پاؤنا۔ یہ حالات ہیں ہمارے کہ ہم جوتوں پہ اور کالے گاڑی کے پیچھے 16 لاکھ کی گاڑی لے کر اس پہ ایک ٹاکی باندھ دیتے ہیں پیچھے کالی بھی، اب اس کو نظر نہیں لگے گی۔ یہ اللہ پہ سارے کہتے ہیں، اللہ سے ہونے کا یقین ہمارے دلوں میں آئے۔ دنیا میں کوئی مخلوق کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا تھے، جب بھی ان کو مدد کی ضرورت ہوتی تھی تو وہ نعرہ تکبیر مارتے تھے، اللہ ان کو فتح دے دیتا تھا۔ شیر خدا
نے ہمارے لیے نمونہ چھوڑا ہے کہ میدان میں جب اب نعرہ تکبیر بلند کرے تو اللہ کی مدد آتی ہے. فرشتوں سے بہتر ہے انسان ہونا مگر اس میں لگتی ہے محنت. بھائی جان آپ سے مزید بھی ہم جانیں گے, مفتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہیں, آپ سے بھی مزید ہم بات کریں گے اسی بارے میں. الحاج اختر حسین قریشی صاحب اس محفل میں موجود ہیں, میں چاہتی ہوں ایک اور بہت خوبصورت سا کلام ہو جائے, اس کے بعد پھر گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. جی میرا چان پنجابی. تیرے جیا سونا میں لب تھکیا, لب بھی نہ سکیا میریا یکیا. پھر زمانے میں چار جانب, پھر زمانے میں چار جانب, مگر تمہیں کو دیکھا دنیا سے آیا کوئی تیری نہ مثال دا آقا. دنیا سے آیا کوئی تیری نہ مثال دا, تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں, تیری مثل بھی نہیں تے مثال بھی نہیں, کوئی رلیا تیرے نال بھی نہیں. کہنا پیا دنیا سے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. تاجر گولڈا نے کیا کوئی مثل نہ ڈولن دی, کوئی مثل نہ ڈولن دی, چپ کر مہر علی ات جانیوں بولن دی. کہنا پیا دنیا تے آیا کوئی تیری نہ مثال دا. پھر میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا, میں لب کے لے آواں کتھوں سونا تیرے نال دا. چہرہ تیرا نور منڈے, چہرہ تیرا نور 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 منڈے, ساری کائنات نو رب بھی درود بھیجے ایک تیری ذات نو, تے جڑا تیرے دیوے والے رب دے